अस्सलाम वालेकुम जी। एक नए सेशन और एक नए मेहमान के साथ खदीजा महमूद शाहिद। जो मेरे मेहमान हैं वो तो आपको दूसरी विंडो में नजर आ ही रहे हैं। उनका तो तारुफ जो है मैं बहुत बाद में कराऊंगी, लेकिन आज जो मैंने तारुफ से जिससे मैंने प्रोग्राम स्टार्ट करना है, मेरे प्रोग्राम का नाम है YBQ, फ्लैग बेरर ऑफ ग्रेट लेगेसी। ओके जी, अब हम ग्रेट लेगेसी की बात करते हैं तो मैं इनके तारुफ में सबसे पहले ये कहूंगी कि ऐसे दरवेशों से मिलता है इनका शजरा, ऐसे दरवेशों से मिलता है इनका शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। वाह। कहानी शुरू होती है मेरे बचपन से। मैं अपने बचपन से ही मैं अपने घर में अदबी नशिस्तें होती देखती आई हूँ, और बहुत बड़े बड़े लोग जो है उनमें शामिल होते थे। और उन बड़े लोगों में एक ऐसी शख्सियत थी हकीम नसीरुद्दीन की, जिनसे मेरे अब्बा मोहब्बत, अकीदत, एहतराम, मतलब जिस एक्सट्रीम लेवल पे मैंने देखा है अपने अब्बा को, यानी वो बाकायदा यकीन करें, वो उनके जब हम ये निज़ामी दवाखाना जाते थे तो वो तख्त पे अपने बैठे होते थे, और ये है वहाँ वहाँ इस गजल के चाहने वाले जो हैं वो यकीनन पाए जाते होंगे कि जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, उसके दिल पे भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सदा रखा है। पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है। और पीजा अय्याम की तलखी को भी हंसकर नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। हकीम नसीरुद्दीन के लाडले बेटे हकीम नासिर। और ये होता था कि जब मैंने बताया कि हमारे जो घर में ये अदबी नशिस्तें होती थी, तो उनमें फिर ये होता था कि नासिर अंकल से भी हम जो है ये कलाम सुना करते थे, उनके जो भी ताज़ा उसको कुछ शेर कहते थे। और ये लेगेसी को फिर कंटिन्यू किया। उसी खानदान का एक पहले छोटा सा बच्चा था जिसका नाम यूसुफ बशीर कुरैशी रखा गया, और वो पैदा ही हुआ इस लेगेसी के साथ। उसके कंधों पे एक बड़ी जबरदस्त लेगेसी के साथ वो लेके आगे बढ़ा। अब मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं तारुफ कराऊंगी अपने मेहमान का, क्योंकि दुनिया के सामने ये एक बहुत बड़ी ब्रांड है। किस तरीके से ब्रांड है कि जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की, सबको पता है कि मेरा इस सेशन में जो भी मेरा मेहमान होता है उसके पाकिस्तान के लिए जो कंट्रीब्यूशन होता है, और पाकिस्तान के इस बेटे को मैं सल्यूट करूंगी कि यूएसए में बहुत बड़ा एक अपना इसने एक बहुत ब्रांड और बहुत बड़ा कैरियर छोड़ के जब पाकिस्तान की मिट्टी ने इनको बुलाया, तो कहाँ पर तो ये एंजेलिना जूली और मैडोना और शेरल क्रो के जो हैं, और इस तरह के बहुत सारे लातादाद लोगों के, ये फैशन डिजाइनर, ड्रेस डिजाइनर। मैट्रिक्स मूवी जो है उसका नाम किसने नहीं सुना होगा, एक लॉन्ग जैकेट उसके हीरो ने पहनी थी, उसके डिजाइनर। फूड साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, पेंटर, शायर, मोटिवेशनल स्पीकर, न जाने क्या क्या। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इनके बारे में कि सर मैं क्या बोलूं अब आपके बारे में, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि गुर सिखा देंगे बादशाही के ये ऐसे शख्स हैं। तो अब मैं ज्यादा टाइम ले लूंगी सर। बात करते हैं यूसुफ बशीर कुरैशी कैडेट कॉलेज से, फिर उसके बाद सफर। लेकिन उससे पहले सर एक तस्वीर मैं दिखाऊंगी अपने सब लोगों को, कि जो शायद आपके लिए भी एक ये सरप्राइज है। ये हकीम नसीरुद्दीन है, सर यूसुफ के नाना, और उसके साथ जो है उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस नुसरत, और बीच में मैं, कबाब में हड्डी। चले सर बात तो यह है कि हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। सर बादशाही के गुर जरा आज मेरे देखने वालों को भी सिखा दें। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत और अकीदत जो है इनकी, उसकी मैं खुद गवाह हूं, क्योंकि जब ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब हो रही थी तो यूसुफ साहब ने अपने फौजी भाइयों के लिए वीडियोस बनाते थे, उनको शेयर करते थे। तो सर अब यह है कि सामीन आपकी खिदमत में। हाँ भाई, बहुत बहुत सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपने सर आपकी आवाज जो है ये मेरा ख्याल है कुछ नेट में इशू हुआ है। जी सर, आ रही है आपको आवाज मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी स्क्रीन जो है वो स्टैटिक हो गई है। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है वो, मगर स्टैटिक हो रहे हैं आप। हेलो, यहाँ से पाकिस्तान से फिर आगे तकलीफ। देखिए बादशाह तो हम पैदा हुए थे,
میں ہمیشہ لوگوں کو کہا کہ جب بھی جو بھی، چاہے امیر کا، چاہے غریب کا، چاہے کالے کا، چاہے پیلے کا، چاہے نیلے کا، چاہے عیسائی کا، چاہے مسلمان یا ہندو کا، جب اولاد ہوئی نا تو بادشاہ کی طرح اس کا استقبال ہوا. پھول تھے، خوشیاں تھیں، مٹھائی تھی، اور سب نے بولا اتنا کیوٹ بچہ ہے. میں لوگوں کو بولتا ہوں جس طرح بادشاہوں کی جھوٹی تعریفیں ہوتی ہیں ویسے ہم اپنے بچوں کی یا دوسرے بچوں کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں. انسان کا بچہ بالکل کیوٹ نہیں ہوتا. کتے کا بچہ کیوٹ ہوتا ہے، بلی کا بچہ، گدھے کا بچہ کیوٹ ہوتا ہے، انسان کا بچہ بالکل کیوٹ نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی خدا نے بادشاہ، لوگوں نے آ کے تعریفیں کی. وہ رشتہ دار بھی آئے جو ہمیں بالکل نہیں پسند کرتے تھے، انہوں نے بھی مبارکبادیں دی. جس طرح بادشاہ آتا ہے یہ ہم پہ ہے، اور خدا نے دیکھیں، اور انشاءاللہ جب جائیں گے تو بھی اس نے بولا کندھوں پہ پھولوں کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، اور یہاں تو ہمارے بریانیوں کے ساتھ بہت سارے کھانے، 40 دن تک کھانے ہوتے ہیں، بہت بادشاہ کی طرح. تو یہ آنا بادشاہ کی طرح، جانا بادشاہ کی طرح. یہ جب زندہ رہنے کا ٹائم ہے، اس میں جو ہے نا ہم لوگ فقیر نہیں ہوتے، اس میں ہم بھکاری ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اب اس میں بھی، اور اس کا میں پتہ کیا، میں نے تو زندگی میں دیکھا کہ ہم، اور اس دن کچھ لکھا تھا میں نے کہ ہم سب پانے میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ چاہنا بھول جاتے ہیں. واہ. تو ہم لوگوں کو اور چاہنے کے صرف شکر ہے. ہم لوگ شکر میں آ جائیں تو آپ دیکھیں تو صحیح، ہر انسان کو آپ دیکھیں، آپ اس سے پوچھیں اس کی زندگی کے بارے میں تو اتنی دکھ بھری داستانیں سنائیں گے جس کی کوئی حد نہیں. تو میں نے اتنی دکھ بھری کہانی تو آپ نے سنائی، تو اب دکھی کیوں ہیں آپ؟ میں نے کیا مطلب؟ میں نے دکھ تو مر گیا، آپ ابھی تک زندہ ہیں تو آپ اس سے طاقتور نکلے نا. رائٹ. تو جو بھی ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں، اپنے پیچھے دیکھیں، ہم سوچتے ہیں ہم نے کیسے کیا، یہ کیسے ہوا، وہ اس وجہ سے ہوا کیوں ہم نے چاہا تھا. اب جیسا چاہیں گے ویسا پائیں گے. تو چاہنا شروع کریں. ہماری پرابلم ہے ہم چاہنے سے بھی ڈرتے ہیں. تو چاہنے میں کوئی دقت نہیں، اور بس یہ ہے کہ آپ کے چاہنے سے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے، آپ کے چاہنے سے لوگوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. آپ نے مجھے بولا میں امریکہ سب چھوڑ کے آ گیا. میں سب چھوڑ کے امریکہ گیا تھا، رائٹ. بس تو میں گھر آیا، اور وہاں تو میں لوگوں کو غسل دیتا تھا. بتائیں جب ان کا انتقال ہو جاتا تھا انگل ووڈ مسجد میں، بڑے لوگوں سے اس طرح میرا تعلق بھی ہوا ان کے جانے کے بعد. تو مجھے بہت ہوتا تھا، اور اتنی دشواری ہوتی تھی نا، کیونکہ اس وقت تو ہماری پراپر، اب تو خیر اسلامک سینٹرز میں موچریز آ گئی، لیکن اس وقت موچریز میں جانا، پھر بکنگ کرنا، پھر سرد خانے میں رکھنا، پھر بہت مشکل ہوتا تھا. میں نے یار خدا مجھے کبھی ڈبے میں واپس نہ لے کے جائے. تو میں نے جب بھی دیکھا لوگ امریکہ سے واپس آئے تو لوگ یا واپس آنے کا بھی سوچا نا تو بولے یار مرنے کے لیے پاکستان جانا. ہم نے بولا ہم تھوڑا جینے کے لیے آ جائیں. دیکھیں، اور اس ماں نے ہمیں سب کچھ دیا، سب کچھ دیا. ہمیں ایک پہچان دی، ہمیں ایک مقام دیا، ایک نام دیا. یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ہم اس ماں کو ویسا پیار کر نہیں سکے جیسے اس نے پیار دیا. ہمیں مانگا بھی نہیں اس نے. نہ ایک دن اس نے بند کی، نہ ایک دن اس نے سانس بند کیا، نہ ہر قسم کے. آپ دنیا میں یہ خطہ خدا نے اس پہ خاص محبت ہے. کیوں آپ دیکھیں جب سے ہمارے ملک یہ وطن بنا، ہمارے فوجیوں نے خون کی ندیاں بہا دی، ہمارے سویلینز نے اپنے سارے رائٹس دے دیے، سیاستدان کھاتے رہے، لیکن خدا نے اس زمین کو ابھی تک زرخیز رکھا. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں میں نے دیکھا ہے کہ گائے بھینسیں، جانور خربوزے کھا رہے ہیں، ٹماٹر کھا رہے ہیں. لوگ دوستوں کو آم کی پیٹیاں دے رہے ہیں. باہر 4 لیتے ہیں، آپ پتہ نہیں کتنے ڈالر کے 4 وہ آتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ڈالر کے. 4 ٹماٹر آتے ہیں، 1 آم آتا ہے، لپٹا ہوا ہوتا ہے. اس طرح لوگ، اور تحفہ تو ایسا کوئی بھی نہیں دیتا. میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی کو وہاں فروٹ دیتے ہوئے کسی کو. ہاں پھول دے دیے. تو ہمارے اوپر خدا کی خاص رحمت ہے. اور آج ہی بات ہو رہی تھی ایک بھائی سے، بولا ہم لوگ یار
ہم لوگ تھرڈ ورلڈ ہے نا، مطلب مت بولو ایسی باتیں. اب جتنے فرسٹ ورلڈ ہوئے یہیں سے ہوئے نا، کیونکہ سب سے پہلے تو آپ دیکھ رہے نا اس خطے کی طاقت تو دیکھیں. ہر چپے چپے صوفیوں کی قبریں ہیں، پتہ نہیں کہاں سے. ترکوں کی قبریں بھی یہاں ہیں، عربوں کی قبریں بھی یہاں ہیں، گوروں کی قبریں بھی یہاں ہیں، سب یہیں آ گئے. لوگ گھر جا کے مرتے ہیں نا، یہ ہمارے گھر آ کے مرے. صحیح. پھر ثقافت دیکھ لیں، موہنجو دڑو 6000 سال پرانا، مہر گڑھ 12000 سال پرانا. ہم 12000 سال پہلے بھی فیشنیبل تھے. ہم 12000 سال پہلے بھی 6000 سال پہلے بھی اس قسم کے بلاک پرنٹس پہنتے تھے. جب یورپ کو اور باقی لوگوں کو کپڑا کا تو پتہ ہی نہیں تھا کپڑا ہے کیا، وہ تو چمڑا باندھتے تھے یا ننگے پھرتے تھے. اور خدا نے ہمیں، ہر انسان کو خدا نے بنایا. میں ایک آرٹسٹ ہوں، آپ مجھے بولیں میں اپنی حیثیت سے کم کوئی پینٹنگ بناؤں اور اس پہ فخر سے اپنا نام لکھوں، کوئی چارہ نہ مجھ میں کوئی لحاظ ہوا نا، میں کبھی یہ نہیں کروں گا. اپنا تھوڑا سا لحاظ ہوا تو نہیں کروں گا. تو وہ خدا، اس نے کوئی چیز چھوٹی نہیں بنائی. یہ ہم پہ ہے کہ کتنے بڑے ہو جائیں. تو بہت سے لوگ اکثر یہ عاجزی میں بہت سی دفعہ بولتے ہیں میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، آپ سے مل رہا ہوں. میں اگر چھوٹے ہو تو مجھ سے ملو ہی مت. اور اگر آدمی ہو اور خدا نے بنایا، اگر میڈ ان چائنا ہو تو وہ الگ بات ہے. اگر گاڈ میڈ ہو تو پھر تو اس نے کوئی چیز چھوٹی نہیں بنائی. تو ڈھونڈو اپنے اندر کہ کیا بڑا بنایا ہے اس کے اندر، جس سے لوگوں کو فائدہ ہونا ہے، جس سے لوگوں کا بھلا ہونا ہے، جس سے تمہیں خوش ہونا ہے. ہر چیز اس نے ہمیں دی بھائی. زبان کے ذائقے سے لے کے، ناک کی خوشبو سے لے کے، آنکھ کے نظارے سے لے کے، اور کان کے سامنے آیا ہر چیز. ہاتھ کے جنبش، اس لب میں بھی، اس ہونٹ میں بھی ایک مزہ رکھ دیا. یہ نہیں ہوتا تو نہ ہم آم کھا سکتے نہ کسی کو پیار کر سکتے. ایسا ہی. تو ہمیں تو شکر میں رہنا ہے، اور شکر میں آگے تو بادشاہ ہو گئے. کیونکہ جو آپ کے اوپر مصیبت خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر کچھ آیا ہے نا تو آپ کے مکافات ہو یا جو بھی ہو، اب آ گیا نا تو آپ اس کو سہ لیں یا پھر مر جائیں. دو طریقے ہیں، یا وہ ایسا ہوگا کہ آپ کو مار دے گا، اور اگر آپ کو مار نہیں دیا تو خود مر جائے گا. اور دونوں نتیجوں میں اگر مار دیا تو بادشاہ لوگ پھر کندھوں پہ لے کے جائیں گے، اور نہیں مارا تو آپ جیت گئے، آپ پھر بادشاہ. تو it's a win-win situation that God has put us in. ہمیں تو مالک نے کرسی تھما دی، بولا راج کرو اور آج کرو. کل کی پرواہ میں نے کرنی ہے، تم تو بس راج کرو اور آج کرو. اس نے ہمیں آج دے دی، کل اپنے پاس رکھی. تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا پلان ہے اگلا 5 سالہ پلان. میں نے کہا 5 سالہ پلان کیا، مجھے 5 منٹ کا نہیں پتا بھائی. مائی پلان ہیز آلویز بین ٹو فالو دا پلان، اینڈ فالوئنگ دا پلان ٹیکس یو ان شکر. ہو گیا نا. رب تیرا شکر، مجھے معاف کر دے، میری کوئی کوتاہی تھی جس کی وجہ سے مجھ پہ یہ آزمائش آئی، یہ غم آیا، میں نے اپنی طاقت صحیح جگہ استعمال نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ آزمائش آئی. تو مجھے معاف کر دے، مجھے ٹھیک کر دے، اور مجھے شکر میں ڈال دے، اور یہ وقت گزار دے. کیونکہ وقت تو گزر ہی جائے گا. ہم نے دیکھنا کہیں ہم نہ گزر جائیں. ہم نے تو رہنا ہے. خدا کی چیز ہے نا، یہ سدا رہے گی. موت تو ہمیں واپس زندہ کرتی ہے. آپ نے حکیم ناصر کی بات کی، میرے نانا نصیر الدین کی بات کی. جب ان کی بات کی میری آنکھیں نم ہو گئی. میری آنکھیں نم کیوں ہوئی؟ مجھے کچھ محسوس ہوا نا. تو جس کو محسوس کر سکے وہ تو زندہ ہے. تو ہم نے تو ہمیشہ زندہ رہنا. اقبال محسوس کر سکتے ہیں نا ان کو، زندہ ہے. آپ کے جتنے چاہنے والے جن کو آپ یاد کرتے ہیں، اگر ان کی یاد آتی ہے تو وہ زندہ ہیں، بس آنکھ دیکھ نہیں سکتی. اور آنکھ دھوکہ دکھاتی ہے. آنکھ دکھاتی ہے اس دیوار کے آگے کچھ نہیں، اور آنکھ دکھاتی ہے کہ دنیا اور آسمان اور زمین ملے ہوئے ہیں. لیکن آنکھ بند کریں تو لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہو گئی.
تو آنکھ بند کیے تو زندہ ہوئے نا. اب ہم نے اسی طرح آنکھ کھول کے بھی زندہ رہنا ہے، اور جب آنکھ بند ہوگی تب انشاءاللہ زندہ ہوں گے. تب لوگ ہمیں زندہ کریں گے، ہماری اچھی باتیں ہمیں زندہ کریں گی، ہم نے جو بھلے کیے ہوں گے لوگوں کے ساتھ وہ چیزیں ہمیں زندہ رکھیں گی. تو جو آپ بھلے کر رہے ہیں اس کو ڈاکیومنٹ کریں، کوئی اچھی بات کر رہے ہیں اس کو لکھ لیں. آج کل سنا دیں، بجا دیں، پینٹ کر دیں، گا دیں، کچھ کر دیں. جو بھی اچھی چیز کریں اس کو ڈاکیومنٹ کریں تاکہ آپ زندہ رہ سکیں. کیونکہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے خدا نے بنایا، مارنے کے لیے نہیں بنایا. آپ تو مرے ہوئے تھے نا، کیوں زندہ کیا؟ سو یو بین گیون دس ماڈل، دس میڈل، اینڈ یو بین چوزن فار دس. ہم تو چنے ہوئے ہیں. ارے کتنے وہ ہوتے ہیں، اسپرمز ہوتے ہیں، ایک. ہم چنے ہوئے ہیں. اپنا شکر کریں، اپنا لحاظ کریں، اپنے آپ کو ہاتھ تو لگائیں، دیکھیں تو صحیح یہ کھال کتنی خوبصورتی سے ان مسلز کے اوپر چڑھی گئی، ناخن الگ، ہر بال الگ پیرویا گیا، یہاں کا سر کا، آنکھ کا. اسی کیپیسٹی میں کتنے ہزاروں قسم کے بال. اگر ناک کے بال سر کے بال جیسے ہوتے، ناک سے بال نکل رہے ہوتے. دیکھیں کتنا اس نے، اگر آپ کوئی چیز بنائے تو اس کے پیچھے کتنی سوچ بچار، پھر ہاتھ کی لکیریں کھینچی، اس میں کہانی لکھ دی اور بولا ڈھونڈو اس کہانی کو. تو ہم تو بنے بادشاہت کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، آخری نبی تھے، اور وہ کہا کہ میں آپ کو سلیوری سے نکالنے آیا، یہ میرا مقصد ہے، یہ میری نبوت ہے. مطلب آپ کے لیے کوئی نیا ریلیجن نہیں لے کے آیا، آپ کے لیے ایک ڈیسنٹ وے آف لیونگ لے کے آیا، ایک بہترین طریقہ زندہ رہنے کا، زندگی گزارنے کا. آج زندہ ہیں ہم سب، کوئی ان کے نام کی داڑھی رکھتا ہے، کوئی ان کے نام پہ بکرا ذبح کرتا ہے، کوئی ان کے نام کی پگڑی باندھتا ہے، کوئی ان کے نام کی نماز پڑھتا ہے، کوئی ان کے نام پہ درود بھیجتا ہے. پوری دنیا. اور یہ تو ہمیں ان کا پتہ ہے جو ہماری زبان بولتے ہیں، جو ہماری زبان نہیں بولتے وہ بھی اسی کا قدر کرتے ہیں. کیونکہ خدا نے ہمیں بہت پیار سے بنایا، اتنے پیار سے بنایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پیار میں مبتلا ہو کے دنیا بنا دی. تب تو ہمیں بس پیار کرنا ہے، ہم پیار کے لیے پیدا ہوئے اور خود سے کرنا ہے. اوکے سر، ایک شعر ہے کہ ہماری لہجے میں یہ توازن بڑی صعوبت کے بعد آیا، کئی مزاجوں کے دشت دیکھے، کئی رویوں کی خاک کھانی. تو کتنے مزاجوں کے دشت، کتنے رویوں کی خاک کھاننے کے بعد پھر یہ اتنا خوبصورت توازن آیا لہجے میں؟ میرے دیکھنے والوں کو بتائیں please. یہ آپ جیسے چاہنے والوں نے ہمیں ٹھیک کیا، بتاتے رہے، سنتے رہے، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو بالکل اپنا مستی میں تھے. ہمیں، میں کہوں گا مجھے خدا نے مستی میں ہی ہستی دکھائی، اور یہ ساری ہستیاں آپ جیسی اور باقی اور اتنے پیارے لوگ جو ہمیں ملے جڑے، ان ہستیوں نے ہماری مستی نکال کے ہمیں راہ پہ لے کے آئے. اور راہ پہ کیا لے کے آئے، ہم تو ابھی بھی بھٹکنے کے موڈ میں اور بھٹکتے رہتے ہیں. لیکن ہاں، غلطی تو کریں گے، لیکن اب یہ ہے کہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی چاہیے، پہلی چیز یہ. دوسرا، اپنا بہت لحاظ کریں، کیونکہ آپ کے لحاظ سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ہم تو دیکھتے نا، ہمارا خاندان جڑا، ہمارا بزنس جڑا، ہمارے ہمسائے، ہمارے محلے دار، ہمارے دوست احباب سارے. ہمارے لحاظ سے ہمارا ملک جڑا، ہماری پہچان جڑی. ہمیں اس کا سب سے زیادہ لحاظ کرنا ہے. لوگ میری شکل دیکھ کے بولتے ہیں پاکستان کا ہے، میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، خاص طور پہ جب باہر جاؤں. یہاں تو کر ہی نہیں سکتا، یہ میرا اپنا ملک ہے، اپنا گھر ہے. اپنے گھر کو کون گندا کرتا ہے؟ یہاں تو مجھے بالکل گندا نہیں کرنا. میں باہر جا کے بھی نہیں کر سکتا، ورنہ لوگ میرے گھر کو گندا کہیں گے. تو ہاں، خاک چھانی اور چھانتے رہیں گے. کیوں نہیں چھاننا؟ بالکل چھاننا. یہ تو کرنا، یہ تو ہمارا کام ہے. اور کس لیے پیدا ہوا؟ کہ خدا نے پورا جہان دیا، کس لیے دیا؟ ہمیں تسخیر کریں. اگر بولا پورے جہان کے بادشاہ ہو،
پاکستان تو میری ماں ہے، میرا ہمسایہ ہے، یہ پوری دنیا ہمارے لیے بنی، لیکن حق سب سے پہلا اس مٹی کا جس سے آپ جڑے، حق ہے اس کا، اپنے حق ادا کریں۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو بس۔ سر مٹی سے ایک اور چیز یاد آئی ہے، مجھے یاد پڑتا ہے ایک ماں نے اپنے فرما بردار بچے سے ایک فرمائش کی کہ ان کا خاندانی مکان جو ہے وہ اہمیت خریدتی ہے، اور اس بچے نے ماں کی اس بات کو حکم جانا، نے تو صرف ایک بات اپنے بچے سے ایک مان بتایا، اور وہ بچہ جاتا ہے اور پھر وہ واپس کو سنتا ہے۔ سر پلیز میں چاہتی ہوں کہ آج جب ماں کی بات آئی ہے، ایک دھرتی ماں کی بات اور ایک جنم دینے والی ماں کی بات وہی ہے کہ حق ادا کرنے کی جب بات ہے، تو آئی اسٹل ریمبر کہ جب آپ اجمیر شریف گئے اور آپ نے شوقت کی پلیز آئی وانٹ ٹو لسن اینڈ آئی وانٹ ٹو، مجھے باقی جو بھی ہے۔ سوری، آپ کی آخر میں آواز کٹ گئی تھی۔ میں نے کہا، میں کہہ رہی ہوں کہ جب آپ نے ماں کی بات کی تھی تو دھرتی ماں کی جب بات کی تو پھر جنم دینے والی ماں نے بھی جب ایک لاڈلے بیٹے سے ایک چھوٹی سی فرمائش کی، اور وہ پھر اس بیٹے نے اس فرمائش سے ایسا مان رکھا کہ وہ تو جا کے نہ صرف مطلب دوسرے سرحد پار جا کے اس کی جو ہے اس چوکھٹ کی سن کر آیا اس کے گھر پہ۔ ذرا وہ بتائیے۔ یہ ماں کی دعا تھی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، خدا کی قسم مجھے تو پتہ بھی نہیں لگا کیسے ہمارا ویزا آیا، کیسے ہماری دوستیاں ہوئیں، کیسے ان کے دل میں ہمارے لیے پیار آیا اور مجھے اجمیر بلایا گیا۔ اور کیونکہ ایسے جگہوں پہ جا تو سکتا نہیں نا انسان، یہاں تو بلاوے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا تھا میری ماں کی، تو ماں کی میری دعا تھی نا، اور کس کی تھی؟ اس کا ہمیشہ چاہتا تھا دل کہ میری آنکھیں دیکھیں اس کا گھر، اور وہاں گیا میں سب سے پوچھتا رہا حکیم صاحب کا گھر ہے، تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوا۔ اور میں وہاں بیٹھا ہوا تھا بالکل سامنے دربار کے، اور میرا اتنا پیارا بھائی حاجی سلمان جو وہاں کے گدی نشین بھی ہیں اجمیر کے، مجھے وہاں بٹھا کے میں وہاں بیٹھ رہا تھا آرام سے، مجھے مزہ آتا تھا، وہاں بیٹھتا تھا، لوگ آتے تھے ملتے تھے، میں دیکھتا تھا، نظارے کرتا تھا، چڑیاں، مغرب کا ٹائم تھا، چڑیاں اتنی چہچہاتی تھیں، اور ایک درخت پہ بیٹھ کے پورا درخت پہ پتے نظر نہیں آتے تھے، چڑیاں ہوتی تھیں اور اتنی چہچہاتی ہیں، اور آج بھی چہچہاتی ہیں۔ تو اتنا انہوں نے، اور میں بیٹھا ہوا تھا وہاں، مجھ پہ ایک لڑکا ہے جوان سا، مجھے بولا آپ وہ حکیم نصیر الدین کے والد کا گھر ڈھونڈ رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کون لڑکا تھا، میں نے ہاں میں شاید سلمان نے بھیجا ہوں۔ مجھے ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا اور گھر کے دروازے کے سامنے جا کے کھڑا کر دیا، بولے یہ آپ کے نانا کا گھر ہے، پر نانا کا گھر۔ اچھا حکیم صاحب گھر؟ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی آدمی آئے باہر، ایک ٹانگ سے لنگڑا رہے تھے، بولے میں یہاں کا چوکیدار ہوں۔ میں نے یہاں کون رہتا ہے؟ بولے مالک مکان اوپر رہتے ہیں۔ تو انہوں نے اوپر سے گردن باہر کی، بول جی کون ہے؟ میں نے پاکستان سے ہوں۔ بولے جائیں کوئی یہاں نہیں، آپ جائیں یہاں سے۔ میں ان کو بیچاروں کو ڈر لگا، میری شکل ایسی، اوپر سے انہوں نے بولا یہ کوئی واپس قبضہ لے کلیم میں لینے والی ہو، وہ کلیم کی جگہ تھی ابھی تک، وہ میں بیچاروں کی سب پرابلم ہو رہی ہے۔ میں کچھ لینے نہیں آیا، میرے پاس وہاں اتنا میں وہ نہیں سنبھال سکتا، اس ماں کو نہیں سنبھال سکتا، اس ماں کو کیسے سنبھالوں گا؟ تو پھر وہ آئے، انہوں نے بہت پیار سے ملے، پھر میرے نانا کا بتایا، میرے پر نانا کا مجھے بتایا، انہوں نے بولا یہاں بیٹھتے تھے، ادھر مطلب کرتے تھے۔ میں تھوڑی سی جگہ تھی وہ میرے پر نانا کی جگہ پرانی تھی نا، انہوں نے پھر اوپر منزلیں بھی اچھی بنا لی، سب کچھ اپنا رہنے کو۔ مجھے انہوں نے، وہ جو خاتون تھی، انہوں نے مجھے بیٹی بنایا ہوا تھا، اور انہوں نے مجھے گفٹ کر کے گئے تھے جگہ، اور وہ گھر بھی آپ یقین جانے پرانی جو لنگر خانہ ہے اس کے سامنے والا گھر، تو ان کو یہ لگا کہ بہت قیمتی پراپرٹی ہے، یہ آ گئے ہیں واپس کلیم لینے پاکستان میں، اور یہ ہے بھی ایسا کوئی وہ نہیں، ریکوری ایجنٹس جو ہوتے ہیں میری شکل کے ہوتے ہیں نا، مجھے بھیجا ہی کوئی انہوں نے کوئی ریکوری ایجنٹس۔ تو پہلے بہت گھبرائے، لیکن بعد میں بہت پیاری ان سے باتیں ہوئی، اور انہوں نے مجھے اجازت دی کہ میں اپنے پرنانا کے گھر کی تھوڑی سی صفائی بھی کر دوں، میں نے کوئی شیشہ صاف کرنے دو، جو پرانی جگہ ہے وہ صاف کرنے دو۔ ویسے ہی میری ماں کا دل تھا، تو اس کی دعا تھی، ساری چیزیں ہوتی رہی اور مجھے پتہ بھی نہیں لگا۔ اوپر سے وہ اخبار والے بھی آ گئے، اور انہوں نے بھی دوسرے دن چھاپ دیا اخبار میں۔ تو پتہ نہیں کیسے چیزیں ہوتی گئی، بس میں بتا رہا ہوں نا، آپ نے صرف ارادہ کرنا ہے،
ہم نے صرف چاہنا ہے، کرنا تو اس کے کام ہے، ہمارے کام تھوڑی، ہم نے صرف چاہنا ہے، تو نیت. سر اب مجھے میں کچھ سننا چاہوں گی کورس جب ہم بات کرتے ہیں اچیومنٹس کی. آپ کی اچیومنٹس تو اتنی ہے نا، میں نے کہا نا کہ ایک شخص کے پاس ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے. آپ کا تو میں کس کس ٹیلنٹ کا ذکر کروں، میں نے کہا نا کہ فوڈ سائنٹسٹ بھی ہیں آپ، پینٹر بھی ہیں آپ، آرٹسٹ بھی ہیں، ڈیزائنر بھی ہیں. اور میں نے جو باہر کے بھی اس میں اخبارات میں آپ کو پڑھا کہ باہر کی ویب سائٹ پہ بھی کہ یہ شخص جو ہے اپنے ہی ملک کے لباس میں دوسروں کے مطلب یعنی اکراس دا بارڈر ہم جب بات کرتے ہیں، جب ہم بات میں نے پہلے جیسے کی تھی ڈریس ڈیزائننگ کی، جب یو ایس اے میں آپ نے ہالی ووڈ کے لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا، پھر نصرالدین شاہ صاحب کے لیے ڈیزائن کیا، اور میں نے ایک بار دیکھی آپ نے سب کو پاکستانی لباس پہنوا دیا. مطلب خود تو آپ نے جو ایک دھوتی اور ایک کرتے کا جو ایک آپ نے ایک سمبل ہے آپ کا ایک فیشن ڈیزائننگ کا، تو میں نے آپ کے ڈیزائن جتنے بھی دیکھے ہیں وہ چاہے انگریز ہوں یا چاہے مطلب کوئی بھی ووڈ آپ نے چھوڑا نہیں، کسی ووڈ کو بھی بغیر اپنے ہی رنگ میں رکھے ہوئے. اس کا بھی تھوڑا سا مجھے بتائیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کیا، ہر انسان کو نا ایک دوست چاہیے. دوست کون؟ جو سچا. دوست کون؟ جو دلیر. جس طرح ہر بےایمان کو ایماندار آدمی چاہیے نا. ایماندار کو تو چاہیے ایماندار، بےایمان کو بھی ایماندار چاہیے. ایماندار کون ہے؟ جو کہ سچا ہے. سچا وہ جو اپنے سے سچا ہے، سچا وہ جو دلیر. تو میں نے تو یہ دیکھا کہ اگر آپ اپنے آپ سے سچے ہو جائے نا تو لوگ آپ کو ویسے ہی ایکسیپٹ کریں گے جیسے آپ ہیں. آپ اپنے آپ سے تو راضی ہو. ہم جب خود اپنے آپ میں بلیو نہیں کرتے تو کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ ہمیں بلیو کریں؟ ہمارا تو، اور جب میں نے دیکھا، اور ہمیں تو ایک ڈر ہوتا ہے، یو نو وی ہیو دس بایولوجیکل فیئر آف دا اسٹرینجر which is prejudice. لیکن ہم جب prejudice کے اوپر جاتے ہیں نا تو ہم لوگ ریسسٹ ہو جاتے ہیں. ہم نے اور اپنے لیے بھی ہو جاتے ہیں، خود ہم بھی ہو جاتے ہیں. تو ہم نے صرف وہاں دیکھنا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایسا دکھتا ہوں نا، تو میں یہاں کراچی کی شہروں میں بھی اگر پھروں نا یا کسی گاؤں میں بھی چلا جاؤں تو لوگ مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ پتہ عجیب نمونہ آیا کوئی. تو پہلے نا کوئی دیکھتا تھا نا گور کے، ہم چھوٹے ہوتے تھے جب گور کے کو دیکھتا تھا تو اس بات پہ لڑائی ہو جاتی تھی اس زمانے میں. کیا دیکھ رہے ہو؟ ماموں کو بیٹا ہوں، کیا جانتے ہو؟ کیا دیکھ رہا ہے بھائی، کیوں گوری مار رہا ہے؟ یہ ہوتا تھا. تب اس شکل پہ اور اس حلیے پہ تو لوکل بھی گوری مارتے ہیں. یہاں زیادہ بلکہ لوگ گورتے ہیں بنسبت باہر کے. تو آئی ہیو ٹو بی اویئر کہ لوگ مجھے مڑ کے دیکھیں گے. تو اس کا حل میں نے دیکھا، مجھے سنت میں مل گیا. اس کا حل یہ تھا کہ جیسے آپ کو کوئی دیکھے تو وہ آپ کو ڈر سے دیکھ رہے کہ آپ اس کو اگریسولی کچھ بولے اور جھگڑا شروع ہو. تو سنت کا طریقہ ایسا تھا کہ 99% آف دا ٹائم تو نہیں ہوا، 100% آف دا ٹائم ہوا کہ دوستی ہو گئی. وہ کیا تھا، جیسے مجھے کسی نے دیکھا نا میں کہا السلام علیکم. ابھی یو جسٹ شوک them off their core. باہر بھی کسی نے دیکھا، کسی نے مجھے دیکھا، میں کہا ہیلو ہاؤ آر یو. وہ بھی پریشان ہو گئے کہ عجیب مٹھائی کے ڈبے میں سے کیک نکلا ہے کوئی. میں ہمیشہ لوگوں کو اپنا یہ لندن کا واقعہ بتاتا ہوں. لندن گیا تھا تو ایئرپورٹ پہ جہاز میں تو سب دوست تھے ہمارے. ہم یہاں سے شو پہ جا رہے تھے، سب ایکٹرز وغیرہ سب دوست تھے. جب امیگریشن کی لائن ہے تو کوئی میرے ساتھ نہ کھڑا ہے. میرا پٹکا بھی بڑا ہوتا ہے، اوپر سے ہوا آتی ہے تو میرے سر میں درد ہوتا ہے، تو اور پھر منہ باندھ کے سو جاتا ہوں آرام سے. یہ کرونا سے پہلے سے بھی یہی حرکت ہوتی ہے، ماسک پہن کے جاتا ہوں. خیر تو جب امیگریشن، تو میرے ساتھ میں اکیلا کھڑا امیگریشن میں، اور وہ خاتون ایک تندرست سی خاتون تھی، چھوٹے سے ان کے بال تھے، بہت غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی. غصے سے کیا غریب دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں عجیب سی چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے، اتنا سارا فیبرک، اور میں نے وہ گھنگرو ڈالے ہوئے تھے تو ٹن ٹن گھنٹیاں بج رہی تھیں. جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے پہلا مجھ سے سوال کیا. اس نے بولا ڈو یو نیڈ اے ٹرانسلیٹر. میں نے اس کو، اب مجھے اس وقت بہت غصہ آیا. میں نے اس کو میں ابھی بتاتا ہوں کہ یہ مجھے جاہل سمجھتی ہے کیا. میں انگریزی نہیں بول سکتا، میں اس سے زیادہ اچھی انگریزی بول سکتا ہوں. میں اس کو ابھی بتاؤں گا یہ میرے رائٹس، یہ یو نو دس از بلیک لائوز میٹر آلسو. بڑا میرا دل کیا کہ میں اس قسم کی کچھ چیزیں بولوں. تو وہ اسپلٹ سیکنڈ کے لیے وہ ایک سوچ آئی
ये हमेशा आती थी। फिर मैंने इसको मिटाना शुरू किया। मैंने वैसे ही उसको जवाब दिया, उसने बोला डू यू नीड अ ट्रांसलेटर? मैं कहा यस आई डू इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। Okay. वो हंसना शुरू हो गई। उसके बाद उसने मुझसे उसने मुझसे बोला कि उसने मेरा पासपोर्ट खोला, उसमें हम एंटरटेनर वीजा पे थे, उसने एंटरटेनर लिखा हुआ था। उसने बोला एंटरटेनर? मैं कहा आर यू एंटरटेन्ड? फिर हंसना शुरू हो गई। उसने सारे ठप्पे लगा, मुझसे कुछ नहीं पूछा, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब आओगे। उसने बोला गो एंजॉय योर स्टे। तो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ आवरसेल्व्स। हमें खुद अपने आप के बारे में आगाह होना है। देखिए हमें पता है मोरालिटी क्या है, हमारी सतर कहाँ है, ताकि उसके बीच में आप वो करें जो आपका दिल चाहता हो। आपने चाहना है, याद रखें, पाना नहीं, चाहना है। हम पाने में चले जाते हैं तो कभी लुई विटॉन आ जाता है, तो कभी दूसरा कोई डिजाइनर आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। आप चाहें तो सही, फिर आप देखें। सर यूसुफ बशीर कुरैशी तो बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। यूसुफ बशीर कुरैशी की अपनी इंस्पिरेशन क्या है? ये आपको तो पता है, हाँ, मेरे जितने बड़े थे वो सारी मेरी इंस्पिरेशंस रहे हैं, चाहे इस धरती माँ के बड़े हों या मेरे घर के बड़े हों। तो उन सब में एक नाम ज़हीरुद्दीन कुरैशी, मेरे दादा। वो इस वजह से मैं कहता हूँ क्योंकि मैंने उनसे प्यार करना सीखा। उन्होंने जैसे मुझे प्यार किया ना, बेलौस प्यार किया। उनको नहीं समझ थी मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे करूँगा। बस वो कह रहे तू कर रहा है ना। मैं कहा जी कर। तो खुदा तुझे खुश रखे, इसमें सलामत रखे, कामयाबी दे। उसने मुझे हमेशा दुआ दी। समझ नहीं आई मैं क्या कर रहा हूँ, फिर भी। So that's how one needs to love unconditionally. So he taught me how to love unconditionally. I'm not there yet. I'm very far from where he wanted to see me. लेकिन ये कि कुछ उन्होंने बीज बीज लगा दिया था। तो हाँ, मैं उसी बीज का दरख्त बनना चाहता हूँ। सर अभी माशाल्लाह आपने एक वीडियो शेयर की थी, एक ट्रैक्टर भी आपने डिजाइन किया है, तो ड्रेस के साथ साथ अब तो आप मशीनों में भी आ गए हैं, तो वो जरा बताएं, बड़ा यूनिक सा ट्रैक्टर डिजाइन हुआ है। यार वो मैंने डिजाइन मैंने खुद नहीं किया, वो ऑलरेडी किसी ने बनाया हुआ था। मैंने उसको मॉडिफाई किया, उसमें जो मेरी जरूरत चाहिए थी मुझे चीजें, वो उन्होंने की। तो वहाँ गया मैं, फैसलाबाद से आगे एक टाउन है, वहाँ जाके बनवाया। तो मुझे अब मैं इसमें देखें हर चीज में देयर इज क्रिएटिविटी इन एवरीथिंग। अब मुझे एक छोटी सी ऐसी मशीन चाहिए थी जो कटिंग भी कर सके, जो कि ट्राली भी लेके जा सके, मेरे नारियल के बाग के बीच में भी घूम सके, उसका टर्निंग कर। तो ये सारी चीजें, अब मैं इंजीनियर तो हूँ नहीं, तो मैं वो गया एक यहाँ बनाते हैं वहाँ, तो उनके पास गया। तो उनको मैंने जाके बोला कि भाई आप मुझे हेल्प आउट करें। वो भी उन्होंने बोला हाँ भाई जबरदस्त, ये तो आ गए कोई साहब, इनको तो हमने देखा हुआ भी है, तो इनके लिए करते हैं। तो उन्होंने हाँ, उनकी भी मेहरबानी कर दी, क्योंकि कोई बना के भी नहीं देता आजकल। तो बट इट्स समथिंग रियली यूनिक, जैसे मैंने कहा ना डिजाइन यूनिक है, फिर आप तब क्रिएटिविटी और यूनिकनेस की तो लेगेसी भी आप लेके चल रहे हैं। नहीं, अभी मैं उसकी फिनिश पे नहीं आया। ये तो अभी मुझे सिर्फ काम निकालने के लिए चाहिए था, अब मैंने उसको खूबसूरत करना है। हाँ, अब वो मेरा काम वो है ना, वो बॉर्डर लिपस्टिक अब उस पे ट्रैक्टर पे रंगीन नाड़े बांधने हैं, कुछ ना कुछ करना है। वो अब नकाशी अब उस पे शुरू होगी, एक दफा काम निकाल लूं उससे। तो मुझे पता है, मैंने आपका बहुत टाइम लिया। मैं चाहूंगी कि आप भी बड़ी खूबसूरत कुछ पोइट्री में, मैं चाह रही हूँ कि आज कुछ हम आपको मतलब कहते हैं ना कि कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं, आज यूसुफ गजल सराहना हुआ। तो आपको मैं अपनी एक पंजाबी की दुआ कह लें, कुछ कह लें। मैंने बहुत अरसे पहले, मैं हमेशा कहता हूँ लिखवाई गई थी, क्योंकि किसी इंसान में ताकत नहीं कुछ कह सके। ये चीज़ें इनायत की जाती हैं। तो मैं खुश नसीब अपने आप को समझता हूँ कि मुझसे ऐसी चीज़ लिखवाएगी। मेरे वालिद अभी तक यकीन नहीं करते कि मैंने लिखा। मैंने नहीं लिखा, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, मुझसे लिखवाया गया। कहते किसने लिखवाया? मैंने, आप वो आप जाने और वो जाने। तो ये था सब हिक, यानी कि तमाम एक।
اور یہ میں آپ کو سناؤں گا اور اس کے بعد ایک کہانی بھی سناؤں گا کہ اس میں ایک شعر چینج کیسے ہوا. تو عنوان تھا سب ایک یعنی کہ تمام ایک لوہاں لائیاں بندیاں نال، یعنی کہ ہم نے امید لگائی لوگوں سے. لوہاں لائیاں بندیاں نال لب دے پھر دے ربا نو، کدے کھوہ وی ٹر کے آؤندے نے جے پیاس لگے جد لوکاں نو. کبھی کنواں بھی چل کے آئے جب پیاسے کو پیاس لگے. اسی اوتھے وی اونوں لبن گئے جتھے کوئی پچھڑ نہیں جاندا سی. اسی اللہ والے کہندے سن انہاں چلیاں نو جنہاں لبدا سی. واہ جنہاں لبدا سی او روندے سن. انہاں اتھرو وچ بھی رنگت سی، اسی رنگت وچ ہی سنگت سی. او سنگت یارو رب دی سی، او پاک نبی دی چاہت سی. لوکاں دا ایک مان بنے، دکھاں دا سامان بنے. ولیاں دی او محفل سی، او اج بھی سی او کل بھی سی. ہن لبنا انہاں یاراں نو جے یار بھی سن تے پیار بھی سن. ہاتھ وچ ہاتھ پا کے ہن دلاں دے بغض لا کے ہن لوکاں نو سمجھا کے ہن سب نو ہن ایک کرنا ہے. ہن ہور بھی چنگا ہونا ہے. یاراں نو ہن رلنا ہے، سب نو ہن ایک کرنا ہے. تو ایک دعا سمجھیں یہ میں نے لکھی تھی. اچھا اب اجمیر میں بیٹھا تھا تو حاجی سلمان مجھے کہا کہ یوسف بھائی آپ نے وہ یہ ایک نظم لکھی ہے پنجابی میں، وہ مجھے لکھ کے دے دیں. میں قبال کو چاہتا ہوں کہ وہ نظام الدین کے دربار میں وہ پڑھیں. میری بڑی سعادت ہے، میں لکھ کے دیتا ہوں. میں لکھنا شروع ہوا تو دوسرا شعر بدل گیا. پہلے شعر تھا کہ لوہاں لائیاں بندیاں نال لب دے پھر دے ربا نو، کدے کھوہ بھی ٹر کے آؤندے نے جے پیاس لگے جد لوکاں نو. کبھی کنواں بھی چل کے آیا جب پیاسے کو پیاس لگی. جب میں لکھنے لگا تو شعر ایسے بدلا کہ لوہاں لائیاں بندیاں نال لب دے پھر دے ربا نو، ہن کھوہ بھی ٹر کے آؤندے واہ پیاس لگے جد لوکاں نو. تو اگر آپ کی چاہت، آپ کی پیاس سچی ہوئی اور دل سے ہوئی، اور اگر آپ نے چاہ لیا تو آپ کو مل جائے گا. تو کنواں بھی آپ کے پاس آ جائے گا، جس طرح زمزم ان کے قدموں کے نیچے نکل آیا. تو آپ چاہ کے تو دیکھیں. تو میں نے چاہا تو میرا شعر ہی بدل گیا. زبردست ہے سر، سے یونیک ایکسپیرینس. اور ایک سچی وہ ضرور سنائیں جو کہ مجھے خدا ملا. وہ ایک آپ کی تو میں نے کہا نا اتنا وائرل ہوا ہے، اور وہ کلام شاعر بس زبان شاعری مزہ آتا ہے. سوچ سننی ہے. اچھا سوچ میری نہیں کسی اور کی، میرے ایک دوست ہے اس کی لکھی ہوئی ہے، سناتا نہیں، ہوں. ایک آپ کی اپنی بھی ہے. سوری سر، ایک آپ کا اپنا بھی تو ہے کہ مجھے خدا ملا، مجھے کیا ملا، کچھ ایسا آپ نے کچھ لکھا تھا، ہاں ہاں، وہ مجھے سننا ہے. زبان یاد نہیں ہے. وہ ایک اور تھی، وہ میرے پاس ابھی یہاں مجھے زبانی وہ یاد نہیں. تو بھی سن لیا نا، تھوڑی تشنگی رہنے تو بعد میں سن لینا. تو سر پھر میں اس وعدے پہ بول رہی ہوں کہ پھر آپ نے دوبارہ ایک سیشن کرانا ہے اسپیشلی اس کے لیے. ہاں کیا کی؟ میں نے کہا پھر میں اس وعدے کے ساتھ، جب اگر آپ نے کہا نا تشنگی رہنے دو، ہاں تو ہاں پھر اس کی کنٹینیوٹی پھر اس نظم کے ساتھ ہونی ہے. پھر اس وعدے پر میں آج آپ کو پھر اجازت آپ کو دوں گی اور خود دوں گی اجازت. بالکل. اور 14 اگست سب لوگوں کو مبارک ہو. دیکھیں جی یہ جشن ہے ہمارے لیے، ہمیں نام ملا، ہمیں اعزاز ملا. ایک خیال کریں کہ اس جشن پہ اس ملک کا، اس دھرتی کا تھوڑا لحاظ کر لیں، اس کو گندا نہ کریں، جھنڈیاں پیروں میں نہ آئیں. جو فوجی ملیں سلام کریں، خوشبو لگائیں، دعا دیں، ان کی حفاظت کی دعا کریں. وہ ہمارے محافظ ہیں، اپنی جان دیتے ہیں. ہمیں جانتے نہیں ہیں، ہماری آزادی کے لیے اپنی جان دیتے ہیں. اور صرف ہمارے فوجی نہیں، دنیا کا ہر فوجی ایسا کام کرتا ہے. ہمارے تو ہمیں بہت ہی پیارے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ہیں، اور وہ ہمارے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں. تو ان کی حفاظت کے لیے دعا کریں اور بہت لحاظ کریں اس جھنڈے کا. اس پہ چاند بھی بنا ہے اور اس پہ ستارے بھی بنے. چاند ہماری روشنی اور ہم سب ستارے. تو بہت خیال رکھیں اس ماں کا،
اس کا بہت لحاظ کریں. ہم نے اس کا لحاظ نہیں کیا, بالکل لحاظ نہیں کیا. مجھے اور یہ ملک اس وجہ سے لوگ بولتے ہیں کتنا گندا ملک ہے. میں کہا میں گندا ہوں اس لیے میرا ملک گندا ہے. جس دن میں صاف ہو گیا میرا ملک صاف ہو جائے گا. تو لیکن بےایمان لوگ ہیں. میں نے جس دن میں ایماندار ہو گیا میرا ملک ایماندار ہو جائے گا. ہم سب کو اس طرح سوچنا, اپنی ذمہ داری لینی ہے. چھوڑ دیں. ہم لوگ کیوں بلیم کرتے ہیں سیاستدانوں کو؟ وہ بہت آسان ہے, آسان ٹارگیٹ ہے ان کو انگلی اٹھانا. ان کے بالکل سامنے کھڑے ہیں نا. اب خود کو انگلی کرنی تھوڑی سی, وہ ٹھیک ہونا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ. سلام کہیں گھر پہ سب کو بہت سلام, دعائیں, پیار. دلدانما کو میرا بہت پیار. جتنے آپ کے سننے والے ہیں, جتنے ہمارے فوجی بھائی ہیں, سب کو بہت سلام. آپ لوگ بھی ہمارے لیے بہت دعا کریں. آپ لوگ ہمارے محافظ ہیں. خدا محافظ ہے تو اس نے یہ کام آپ کے سپورٹ کیا ہے. خدائی کام ہے, اس کا بہت لحاظ کرنا ہے. آپ تو غلط کر ہی نہیں سکتے. ہم تو پھر ڈنڈی مار سکتے ہیں, آپ کچھ غلط نہیں کر سکتے. آپ کو ہمارا سلام. پاکستان زندہ باد. بہت سارا پیار, بہت سارے پھول اور ڈھیروں دعائیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ